अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना फासलाती तर्ज पे हुसूल तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। हालांकि आप लोग डिस्टेंस से नहीं बल्कि रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, मगर जिन नागहानी हालात का हमें इस वक्त सामना करना पड़ रहा है उस पस मंज़र में हमारे लिए अपने तालीमी नुकसान को बचाने के लिए, अपने तालीमी साल को बचाने के लिए यही रास्ता बचा है कि हम ऑनलाइन जो हमारा सिलसिला तालीम है उसको जारी रख सकें। शोबे तरसील और सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के BA के तलबा का हम आज के इस सबक में खैर मक़दम करते हैं। अजीज़ तालिब इल्मों, हम आपसे हर क्लास में इस बात की गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब तलबा अखबारात का ज़रूर पाबंदी के साथ मुतालिया कर रहे होंगे। क्यों कि एक सहाफ़त के तालिब इल्म की ज़िंदगी की अलामत यही है कि वो रोज़ाना अखबारात का बिला नागा मुतालिया करे। वो तलबा जो इस बात पर इसरार करते हैं कि सर हम जहाँ जिस वक्त जिस गांव में जिस घर में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अखबारात नहीं पहुँच पाते, तो अजीज़ तालिब इल्मों आपका ये उज़र भी काबिल क़बूल नहीं। क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए से जब आप एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं तो इसी व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पेपर्स का मुतालिया कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का सबूत दें। आप शोबे तरसील और सहाफ़त में जर्नलिज़म के तालिब इल्म हैं, तो इस हवाले से आपको कई एक सलाहियतों का मालिक होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वो वीडियो भी दिखाऊँ कि किस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के बाद जब दिल्ली के बड़े टेलीविज़न चैनल्स ने अचानक अपने पास जो मौजूद कैमरामैन हैं उन कैमरामैनों की छुट्टी कर दी, तो कैसे वो कैमरामैन परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। क्यों कि कोरोना लॉकडाउन के सबब जो शदीद असरात मुरतब हुए हैं वो पूरी मईशत पर हुए हैं, और प्रिंट मीडिया क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर एक मीडिया इस हवाले से मुतासिर है। तो इस पस मंज़र में अभी तक हम सुन रहे थे कि अखबार इंडियन एक्सप्रेस में मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की गई, हिंदू अखबार में मुलाजिमीन की कटौती की गई, मुख्तलिफ अखबारात में जो तनख्वाहें दी जा रही थी सहाफ़ियों को उनमें कटौती की गई। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी पहले से ही सुन रहे थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो भी मोजो जो बरखादत की जानिब से चलाया जाने वाला वेब चैनल है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट भी आ गई जिसमें जो सीनियर 18-20 साल से काम करने वाले जो सीनियर कैमरामैन थे, जो अपने आप को ये मानते थे कि हम तो इस टेलीविज़न चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं, और वो लोग अपनी बाइट में बोल भी रहे हैं। आप ज़रूर देखिएगा उस इंटरव्यू को उन लोगों के। तो उसमें जो अपने आप को एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल की रीढ़ की हड्डी कहा करते थे उनको भी आज निकाल दिया गया। तो ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री बड़ी बेरहम है। इंडस्ट्री ही क्या, सारी दुनिया बड़ी बेरहम होती है। यहाँ पर कोई होना तो चाहिए इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियादों पर एक दूसरे से मामला, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। तो ऐसे में क्यों मैं आपको मिसाल दिया, इसलिए मिसाल दिया कि आप अपने आप को नागहानी हालात के लिए तैयार कीजिएगा। जैसे उर्दू सहाफ़त के हवाले से भी बताऊं कि शहर हैदराबाद में भी उर्दू अखबारात ने न सिर्फ अपने मुलाजिमीन में कटौती की है बल्कि वो मुलाजिमीन जो बरसरकार हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती होगी। अब मसला ये है कि जो सहाफ़ी कल तक उर्दू अखबार में 15,000-20,000 रुपये कमाता था, अब वो अचानक अपनी उस आमदनी से महरूम हो गया है। तो उसमें पता चला कि बाद सहाफ़ी बड़े परेशान है कि अब क्या करें। क्यों कि उन्होंने दौरान मुलाजिमत या जब भी उन्हें मौका मिला अपनी सलाहियतों को निखारने का, अपनी सलाहियतों में इजाफे का, अपनी इल्मी लियाकत में इजाफे के मुताल्लिक़ सोचा नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि अब जो जिस जॉब से हम जुड़े हुए हैं उसी के सहारे हमारा गुजर होगा। लेकिन अचानक जब हालात पैदा हुए तो वो परेशान हो गए कि क्या करें। क्यों कि तेलुगु से उनकी वाकिफियत एक सवाल, तर्जुमे की सलाहियत तो मौजूद है लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आज भी मार्केट है, आज भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? जो उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमे का काम कर सकते हैं।
ایسے بہت سارے جو ریسرچ ہوتی ہے، اور شہر حیدرآباد کی بے شمار جو لائبریریز ہیں اور جو ریسرچ اسکالرس ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، وہ وہاں کے جو اسکالرس ہیں جب وہ لائبریریز سے رجوع ہوتے ہیں تو وہاں پر جو انہیں میٹیریل ملتا ہے وہ میٹیریل فارسی میں ہے، اردو میں ہے. جامعہ عثمانیہ کی جو لائبریری ہے، آصفیہ لائبریری ہے، یہ بڑی بڑی لائبریریز ہے. ادارے ادبیات کی لائبریری ہے. ان سارے لائبریریز میں زیادہ تر جو مواد ہے، زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں. تو ریسرچ اسکالرس ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں سر آپ کے پاس اگر کوئی ایسا اسکالر ہے جو اردو سے معیاری انگریزی میں ترجمہ کر سکے تو وہ چاہیے. تو اس پس منظر میں دیکھیے کہ یہ بھی مثال دیا میں اسی لیے مثال دیا کہ آپ کے لیے موقع ہے. جہاں پر کرونا کے سبب ناگہانی حالات پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر انہی حالات میں آپ دیکھ لیجیے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی بھی جو پرووائڈ کی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ آپ اس دوران زیادہ سے زیادہ زبانوں کو سیکھنے کے حوالے سے، آپ جو زبانیں پہلے سے جانتے ہیں ان کو امپروو کرنے کے حوالے سے آپ محنت کر سکتے ہیں. اب آئیے میں آج کے اس میں جو ایک موضوع پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو میڈیا کے یا بہت سارے اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کوریج جو نیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، اس میں نہیں ہوتا ہے. ابھی شہر حیدرآباد کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلے ہفتے، جیسے آج جس وقت ہم یہ سبق ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت 28 ستمبر کی تاریخ ہے. 28 ستمبر 2020. آج کے جو میڈیا میں جو اردو اخبارات میں اس کا جو خاصا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور معین آباد کے علاقے میں پچھلے ہفتے، جی ہاں، سپٹمبر 2020 کے پچھلے ہفتے میں وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ نابالغ تھی، زیادتی کا واقعہ پیش آیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لڑکی کا تعلق مسلم طبقے سے ہے، اور جو زیادتی کرنے والا فرد ہے وہ حکمراں جماعت کا ایک قائد بتایا جاتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار ہے. اب اس میں پچھلے 3 دن سے میں مسلسل اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کے جو سیاسی قائدین ہیں، جو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یا جو اپنے آپ کو سماجی جہدکار کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی شکایت ہے کہ کہاں ہے میڈیا، وہ میڈیا کہاں ہے جو ابھی پچھلے برس ہی دشا نام کی، جو کہ دیکھیے عام طور پر جو صحافتی ضابطۂ اخلاق ہے اس کے اندر بھی اس بات کو ملوث رکھنا ہوتا ہے کہ زیادتی کا نشانہ بننے والی کسی بھی خاتون ہو یا مرد ہو یا نابالغ ہو، اس کا نام ہمیں مخفی رکھنا ہے. باضابطہ طور پر پریس کونسل آف انڈیا کے، سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنس موجود ہیں. اس کے باوجود جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا جو میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کا نشانہ بننے والے لڑکی ہو، لڑکا ہو، یا جو بھی متاثرین ہیں ان کی تصاویر کو جو سو لیک کر دیتے ہیں، ان کے نام کو منوان میڈیا میں استعمال کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہم اسی لیے تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اخبارات کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، میڈیا کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، تاکہ آپ اگر وہ اچھے طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں تو سیکھیں آپ بھی اس طریقے کو. لیکن اگر وہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ ان غلطیوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں. اسی لیے تو میڈیا میں جو معین آباد میں جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، وہ لڑکی چونکہ مسلم طبقے سے تعلق تھی، اسی لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا کوریج نہیں کر رہا ہے. ساتھ میں مثال دی جا رہی ہے کہ پچھلے برس دشا جو نام دیا گیا تھا، ایک ڈاکٹر لڑکی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کا جو واقعہ پیش آیا، اور اتفاق سے دیکھیے یہ جو واقعہ پیش آیا معین آباد کا وہ بھی سائبر آباد کمشنریٹ کے تحت ہے، اور پچھلے برس جو زیادتی کا واقعہ ایک ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بھی سائبر آباد حدود میں ہے. تو اب جو بہت سارے جو دانشور ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میڈیا نے دشا کو جس طریقے سے کوریج دیا تھا، اس طریقے کا کوریج اس لڑکی کو جو معین آباد میں جو متاثرہ زیادتی کا، اچھا اس خبر کی تفصیلات یہ ہے کہ ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھ میں اس لڑکی نے خودکشی کر لی. جی ہاں، مطلب لڑکی نے خودکشی کر لی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کے بعد، ہراسانی کے بعد پولیس تحقیقات کر رہی ہے اس مسئلے کی. تو اب یہاں پر 2 دن گزر گئے ہیں، لیکن جو ملزم ہے، جس پر الزام ہے، جس کے ہاں یہ لڑکی کام کرتی تھی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس حوالے سے سوال. تو اب بہت سارے لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ میڈیا کیوں جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو
اب میں آپ سے مطلب آپ لوگ صحافت کے طالب علم ہیں تو ہم ڈیبیٹ کرنا چاہیے کسی موضوع پر، ہمیں آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، تبادلہ خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے سارے جو سوالات ہیں، ہمارے جو سارے جو مضامین ہیں جو ہم کورس کے دوران پڑھ رہے ہیں، اس میں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سوال کرنے کی صلاحیت کو ابھاریں، سوچیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے کسی خاص حالت میں پہنچ رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے، اس طرح سے سوالات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اور سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو اب میرا سوال ہے، جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی میڈیا ہونا چاہیے، میرا ان سے سوال ہے، تو اب آپ کی یہ شکایت ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا تو تیلگو میڈیا ہے، جو انگلش میڈیا ہے، ریاست تلنگانہ کے علاقے معین آباد میں ہونے والے زیادتی کے اس واقعے کو کوریج نہیں دے رہا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں یہ کر رہے ہیں چونکہ اس لڑکی کا تعلق ایک خاص فرقے سے، اقلیتی فرقے سے، مسلم طبقے سے تھا، اسی لیے اس کو مین اسٹریم میڈیا کوریج نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا آپ اگر مسلم میڈیا کے بینر تلے، معاف کیجیے گا، مسلم میڈیا قائم کر لیتے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا ایسا ہو جو صرف مسلمانوں کے حوالے سے خبروں کا کوریج کرے؟ جی نہیں، میرے حساب سے جو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نہ مسلم ہونا چاہیے، میڈیا نہ ہندو ہونا چاہیے، میڈیا نہ کرسچن ہونا چاہیے، میڈیا نہ سکھ ہونا چاہیے، میڈیا تو غیر، دیکھیے میڈیا، لفظ میڈیا جب ہم کہتے ہیں، اور یہ فرق آپ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ باضابطہ طور پر جرنلزم کا ایک پروفیشنل کورس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بولنا سیکھے ہیں، اپنے ویڈیو واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے جو ہے سو سنسنی خیز بیانات دے کے جو ہے سو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھیں گے، لیکن جب آپ لوگ اس طرح کے موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک باضابطہ طور پر پورا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، آپ کے پاس پورا اس کا پس منظر ہونا چاہیے کہ مسلم میڈیا کی جو وکالت کرتے ہیں وہ بھی دراصل درست نہیں ہے۔ میڈیا کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، آپ اس بات کی وکالت کیجیے گا، مسلمانوں کو بھی میڈیا کے میدان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اس بات کی آپ وکالت کیجیے گا، لیکن مسلم میڈیا، اگر آپ مسلم میڈیا کی بات کریں گے تو پھر آپ کو دیگر مذاہب کا جو میڈیا ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہی تو دیکھ لیجیے کہ بھئی اگر جو مین اسٹریم تیلگو کا میڈیا ہے یا انگلش میڈیا ہے وہ اس وجہ سے اس لڑکی کا کوریج، اس لڑکی زیادتی کی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس لڑکی کا کوریج نہیں کر رہا ہے، تو وہ کہیں پر یہ سوچ رہا ہے غیر جانبداری کے بجائے کہ بھئی ہمارے جو دیکھنے والے زیادہ تر قارئین ہیں، ناظرین ہیں، ان کا تعلق اکثریتی فرقے سے ہے، اور پھر چونکہ یہاں پر جو ملزم ہے، زیادتی کرنے والا شخص ہے، وہ بھی اکثریتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے وہ کوریج نہیں کر رہا۔ اگر اس طریقے کے فرقانہ وارانہ بنیادوں پر میڈیا کے پریفرنسز بن جائیں گے تو پھر یہ صحت مند جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت سے میڈیا کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، جیسے ابھی بیدر کے ایک تعلیمی ادارے کی جانب سے جرنلزم کے کورس کا جو اعلان کیا گیا کہ بھئی ہم بھی جرنلزم کا کورس شروع کرنے والے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں آپ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے کورس شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اردو میں آپ کورس کیوں شروع، بھئی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جیسا قومی سطح کا تعلیمی ادارہ ہے جو اردو میں صحافت کے لیے تربیتی کورس فراہم کر رہے ہیں، آپ کیا کیجیے گا، آپ بچوں کو ترغیب دلائیے گا، بچوں کو راغب کیجیے گا کہ وہ اس کورس سے استفادہ کریں۔ دلی میں IMC کی جانب سے جو اردو میں ڈپلوما کورس چلایا جاتا ہے اس میں طلبہ نہیں مل رہے ہیں، وہاں پر کام کرنے والے لوگ بچوں کی فیس خود اسپانسر کر کے وہاں پر داخلوں کو جو سیٹ ہے ان سیٹس کو فل کر رہے ہیں۔ ایسے پس منظر ہے ممبئی میں ایک ادارہ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایک صحافت کا اسکول کھول لیا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اس طریقے سے صرف مسلم سینٹرک آپ کھولیں گے جہاں پر صرف مسلمان پڑھیں گے اور پھر ان سے آپ توقع کریں گے وہ میڈیا میں جا کے صحیح خدمت کریں، تو شاید دیکھیں آپ سوچئے گا کہ آپ طالب علم کلاس روم میں صحافت جیسا کورس پڑھ رہا ہے اور اس میں وہاں پر سمجھیے کہ تنوع نہیں ہے، موضوعات نہیں ہے۔ جیسے ہم تو یہ وکالت کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء اپنے فیس بک فرینڈز میں تجزیہ کریں کتنے دیگر برادران وطن بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، کیوں کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں اپنے 1.5 اینٹ کا الگ سے دکان نہیں بنانا ہے، ہمیں ہمارے جو، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ میڈیا میں جائیے گا، کیونکہ اچھا مسلمان میڈیا میں جو اس کو ڈیوٹی ہے ایز اے جرنلسٹ وہ ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ اور پھر مسلمان کو ایمانداری کا درس دیا جاتا ہے، مسلمان کو امانت داری کا درس دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو خبروں کے حوالے سے یہی ہے
کہ وہ مسلمان چاہے تیلگو میڈیا میں ہو, انگلش میڈیا میں ہو, کسی بھی میڈیا میں وہ کام کرے, وہ کیا کرے گا وہاں پر امانت داری کا مظاہرہ کرے گا. چاہے زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کوریج دے گا, چاہے پھر وہ انگریزی میڈیا میں ہو, تیلگو میڈیا میں, کسی بھی میڈیا میں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو رویہ ہے خود اردو صحافت کا, کہ جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, انڈین کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا تو کرکٹ ٹیم میں جو ہے پورے 10-15 جو کھلاڑیوں کا اعلان ہوتا, اس میں سے ہم ایک مسلم کھلاڑی کا نام جیسے سرخیوں میں ڈال کر بولتے ہیں کہ بھائی فلاں کو بھی شامل کیا گیا ہے. 10 لوگ میڈل جیتتے ہیں, 10 لوگوں کو پدم شری دینے کا اعلان نہیں. دیکھیے مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرنا چاہیے, لیکن اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ اس ملک میں مسائل صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں. اس ملک میں جو مسائل ہیں وہ پسماندہ طبقات کے ساتھ بھی ہیں. اس ملک میں جو مسائل ہیں وہ درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں. ایک دو سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارا احتساب کریں, دوسری چیز ہم حکومت سے مطالبہ کریں جہاں پر کہ جو بحیثیت ہندوستانی شہری جو جائز حقوق بنتے ہیں ان کو آپ طلب کریں. تو عزیز طالب علموں, چونکہ آج کے کلاس کا بھی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, تو اور چونکہ ہم ہمارے ایک بار پھر سبق کو جو مختصر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ طلبہ جو اس ویڈیو کو, ان اسباق کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں ان کے لیے ڈاٹا کا بھی پرابلم نہ ہو. اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے سارے اسباق دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے سیکھ رہے ہوں گے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.